नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। रमज़ानुल मुबारक स्पेशल कोर्स की पहली क्लास का हम आगाज़ करने लगे हैं इंशाअल्लाह। आज के हमारे जो पहली क्लास के जो मुदर्रिस हैं मुफ्ती सैयद यासिर अली शाह साहब, अभी आप हज़रात आप सब बच्चों के सामने आ जाएँगे। अच्छा, तमाम वालिदैन जो मुझे सुन रहे हैं, तो वो मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि आवाज़ क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है बेटा। तो क्लास में बच्चों आप लोगों ने इस बात का ख़्याल करना है कि आप लोगों का जो माइक है वो म्यूट हो, ठीक है? और जिन बच्चों ने कोई बात पूछनी हो, ठीक है, तो वो हैंड रेज़ भी कर सकते हैं और आखिर में फिर हम 5-7 मिनट मौका देंगे, तो तमाम बच्चे जो है वो फिर अपना जो सवाल होगा, वो सवाल फिर कर सकेंगे इंशाअल्लाह। तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स को थोड़ा-सा ज़ूम में इश्यू है, तो हम सिर्फ़ 2 से 3 मिनट लेंगे और 2 से 3 मिनट में हम इसको यूट्यूब पे लाइव करके तो हम लाइव लिंक भी दे देंगे कि जो पेरेंट्स यहाँ ज़ूम में सिग्नल का नेटवर्क का इश्यू है और वो ज़ूम पे क्लास नहीं ले पा रहे, तो वो फिर यूट्यूब पे लाइव जो है वो क्लास देख देख सकेंगे। आजकल इनकी थोड़ा-सा तारुफ़ मैं करवा देता हूँ। मुफ्ती सैयद यासिर अली साहब जो हैं वो लाहौर ग्रामर स्कूल वाक एंड में जो है वहाँ प्रोफ़ेसर हैं और वहाँ पे अपनी ख़िदमत जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। तो आज की क्लास वो लेंगे और मैं भी उनको दावत देता हूँ कि वो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ और वो अभी अपनी क्लास का यहाँ से आगाज़ करेंगे।
हेलो, आवाज नहीं आ रही। स्टार्ट हो कर रहे हैं। थैंक यू। जी नजर आ रही है। नजर आ रही है। जी नजर आ रही है। हसीन इधर आ जाओ। 3:10। तो चार चार बजे तक टाइम है ना, तो हम नहीं अभी जाओ। चले नहीं जाएंगे। नहीं, मैं ना इसकी रिकॉर्डिंग वहां से देख लूंगी, यूट्यूब पे भी वो करते हैं। जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी छुट्टी होगी। हाँ जी बिल्कुल, लीव तो कर दो। मैं करती हूँ। मैं पहले जरा टाइमिंग इनकी तरह देख। यार बेड को आप ही ला रहे थे, खुद ही हिल है। क्या खुद हिल भी तो नहीं रहा। इनका नंबर था यहाँ पे, स्पेशल कोर्सेज, नमाज सफारी मसनून दुआएं जोहर के बाद 3 से 4 बजे लिखा हुआ है। 3 वाकई 3 ही बजे हैं। 3 से 4 ही बजे सफारा पढ़ते हैं अभी। हम यूट्यूब पे ही कर लेंगे। चलो मैं कर लूंगी लीव में। और जैसे कहो कि 2 3 अब हमने आया 2 to 3 क्यों आया फिर? मैं स्कूल से नहीं आ पाते आप। चले जाना था, पहले चले जाना था, क्यों नहीं कर? लेकिन बस आज कर दो। आज करो, कल फिर जब 2 to 3 कर पढ़ के आओगे फिर कर लेना। आंटी को आज बोला ना मोटी नोज वाली रीजन बेटा तो म्यूट बेटा अपना माइक ऑफ। इसका दिमाग है, इसको पता है क्या करना है। कुछ बोलना ये रखा हुआ है ना भी था उठा के देखो मैं हम आज का क्लास ये तो सेट पे छोड़ने रखा थे। इसको पता ही बेड वाली आंटी मुझे म्यूट का मतलब ऑफ ही।
جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. ہمیں نہیں آ رہی. مفتی صاحب کی انکل ہمیں آپ کی ویڈیو آڈیو بھی آ رہی ہے اور آڈیو بھی آ رہی ہے اور آواز بھی آ رہی ہے. ہمیں ویڈیو آ رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. ہمیں ویڈیو آ رہی ہے آواز بھی آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج سے رمضان کورس اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. آج ہمارا پہلا لیکچر ہوگا. پہلا لیکچر ہے اس لیے تھوڑا سا جو نئے پارٹیسپینٹ ہیں ان کی طرف سے مس مینج بھی ہو رہا تھا. پھر ہم ان کو موقع دے رہے تھے اس لیے کلاس ہماری تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے. کل سے انشاءاللہ کلاس ٹائم پر ہی سٹارٹ ہوگی. تو رمضان کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے. مرحبا بکم. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا آپ کا سننا قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی پھر ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک انٹروڈکشن تھوڑا سا ہمارا ہو چکا ہے. میرا نام سید یاسر علی ہے. میں الایمان کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں. الایمان ایک قرآن اکیڈمی ہے جس کی لوکیشن شاہ ولی کالونی واکینٹ ہے. اچھا، اس کورس کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے احادیث سیکھیں گے. کچھ مختصر احادیث بچوں کے لیے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں حدیث سے کچھ فائدہ ہو, ہمیں حدیث سے کچھ سبق حاصل ہو. اور اسی طرح ہم مسنون دعائیں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور کوئی نہ کوئی قصہ بھی ہم ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ اس کو بھی سنیں گے. سب سے پہلے آج ہم حدیث نمبر 1 پڑھیں گے. حدیث نمبر 1 جو ہے یہ نیت سے متعلق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. سارے بچے ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں سپیکر آن کیے بغیر. سپیکر کسی نے اپنا مائک کسی نے نہیں آن کرنا, آپ لوگ مائک آن کیے بغیر سب بچے ایک مرتبہ پڑھ لیں انما الاعمال بالنیات. اس حدیث کا مطلب یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, یہ حدیث کا ترجمہ ہے.
حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، وہ اگر ہم اچھے ارادے سے کریں گے، ہمارا ارادہ ٹھیک ہوگا، ہماری نیت ٹھیک ہوگی، تو وہ کام پھر اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کریں گے۔ اگر ہمارا کام ہی اچھا نہیں ہوگا، ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں یا اچھا کام ہی کر رہے ہیں لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو خوش کریں یا دوسرے بچوں کو ہم نیچا دکھائیں، ہم دوسرے بچوں سے آگے بڑھ، دوسرے بچے ہمارے سامنے ان کی ویلیو کم ہو جائے، اگر ہم اس نیت سے کوئی اچھا کام کریں گے، اس ارادے سے ہمارے دل میں یہ بات ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ نہیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے وہ صرف اس لیے کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، صرف ہمارے دل میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اچھے کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ سکسیس اور کامیابی عطا کریں گے۔ میں اب اس حوالے میں آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے، میں اس پر اب آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ کہانی ہے عبداللہ اور اس کے 2 بکروں کی۔ عبداللہ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی امی جان کے ساتھ ایک گھر میں رہتا تھا۔ عبداللہ کے ابو جان وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے تھے۔ آپ کو پتا ہے جب اس کے ابو وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے تو اب وہ اور اس کی امی رہ گئے تھے۔ اب کھانے پینے کے لیے اور گھر کا نظام چلانے کے لیے انہوں نے پیسے کہاں سے آئیں اور اپنا گھر کا گزارا کیسے چلائیں، اس کے لیے عبداللہ نے اپنی والدہ کو ایک بزنس آئیڈیا دیا۔ عبداللہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماما مجھے بکرے پالنے کا شوق ہے، تو کیوں نہ ہم 2 بکرے پال لیں، ہم 2 بکرے خرید لیتے ہیں، ہمارے پاس اس کے پیسے ہیں، ہم ان بکروں کو گھر میں پالیں گے، میں بھی ان سے کھیلا کروں گا، انجوائے کروں گا اور ان کا خیال کیا کروں گا، اور پھر جب بقرہ عید آیا کرے گی تو بقرہ عید پہ ہم ان بکروں کو بیچ دیا کریں گے اور اس سے ہم پروفٹ کمائیں گے، ہم نفع ہمیں ملے گا اور ہمیں پیسے مل جائیں گے، پھر ہم اپنی ضروریات اور گھر کے خرچے اس سے پورے کر لیا کریں گے۔ تو دیکھیں عبداللہ کتنا اچھا بچہ تھا، اس کو بزنس کا کتنا شوق تھا، اس نے اپنی ماما کو بزنس کا آئیڈیا دیا، ماما کو بہت پسند آیا، ماما نے فوراً مارکیٹ گئیں اور منڈی گئیں اور جا کر 2 بکرے خرید لیے۔ عبداللہ ان 2 بکروں کا بڑا خیال رکھتا، ان کو کھلاتا، ان کو پلاتا اور ان کو بالکل تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، ان کو تنگ نہیں کرتا تھا اور وقت پر کھانا کھلاتا تھا اور ان کی گرمی سردی کا خیال رکھتا تھا اور وہ ان سے محبت کرتا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو پھر ایسا ہوا، پھر جب بقرہ عید کا وقت آتا تھا تو بقرہ عید پر پھر عبداللہ چونکہ اپنے بکروں کا خیال بہت کرتا تھا تو وہ ہٹے کٹے موٹے تازے ہو جاتے تھے، تو عبداللہ ان کو بکرا منڈی میں جا کر اپنی والدہ کے ساتھ جاتا تھا اور ان کو بیچ دیتا تھا اور پھر اس کو بہت سارے پیسے مل جاتے تھے جس سے وہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے اپنی ماما سے کہا ماما اس سال ہم بھی صرف 1 بکرا بیچیں گے اور 1 بکرے کی ہم قربانی کریں گے۔ ماما نے پوچھا آپ کیوں قربانی کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دیں گے قربانی کرنے سے اور ہمیں جنت ملے گی۔ تو اس کی والدہ نے کہا یہ تو خیال تو بہت اچھا ہے، لیکن اب ایک پریشانی یہ تھی کہ اگر 1 بکرے کو بیچیں گے اور 1 بکرا وہ قربانی کر لیں گے، اس کو نہیں بیچیں گے، تو 1 بکرے سے تو ان کا گزارا نہیں ہوگا، وہ کیسے اپنے گھر کا خرچہ چلائیں گے؟ پہلے تو 2 بکرے بیچ کر گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ تو عبداللہ نے
عبداللہ کے دل میں جو خیال تھا، جو اس کی نیت تھی وہ اچھی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا چاہ رہا تھا، وہ قربانی کرنا چاہتا تھا اللہ کے لیے. تو ہوا ایسا کہ جب بقرعید آئی تو عبداللہ کے بکرے اس مرتبہ اتنے ہٹے کٹے موٹے تازے نہیں تھے. اب جو آدمی بھی بکرا دیکھنے آتا تو کسی کو بکرا پسند نہیں آتا. اب عبداللہ بھی پریشان، اس کی والدہ بھی پریشان. کئی لوگ آئے بکرے دیکھتے لیکن کسی کو پسند نہ آتا، چلے جاتے. حتیٰ کہ چاند رات آ گئی. اب چاند رات آخری رات تھی، آخری ان کے پاس ایک موقع تھا کہ اب اگر بکرا بک گیا تو بک گیا، نہیں تو اگلے دن کیا کریں گے. تو اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بوڑھے بابا جان، ایک دادا جان ان کے دروازے پر کھڑے تھے. عبداللہ نے ان سے پوچھا کیا چاہیے. انہوں نے کہا میں نے بکرا لینا ہے. عبداللہ نے اپنے بکرے لے آیا، لیکن عبداللہ نے کہا کہ ان کو بھی پتہ نہیں پسند آئیں گے یا نہیں آئیں گے. عبداللہ بکرے لے آیا تو انہوں نے ایک بکرا پسند کیا اور ان کے پاس جو پیسے تھے انہوں نے پیسے پکڑا دیے. وہ جب پیسے دیکھے عبداللہ کی والدہ نے تو وہ پیسے بہت زیادہ تھے، اس سے تو 3-4 بکرے آ سکتے تھے. تو عبداللہ کی والدہ نے کہا کہ اتنے زیادہ پیسے، یہ اتنے کا تو بکرا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے قربانی کرتا ہوں تو میں ہر سال اتنے پیسوں کا ہی بکرا لیتا ہوں. تو وہ انہوں نے ایک بکرا بیچ دیا اور ان کے پاس پیسے 3-4 بکروں کے آ گئے، اور ایک بکرا ابھی بھی عبداللہ کے پاس بچ گیا تھا اور عبداللہ نے اس بکرے کی قربانی کر لی. تو دیکھیں آپ، اس کے اندر اس کہانی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ اللہ کے لیے کام کرنا چاہتا تھا، وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسے ہیلپ کی عبداللہ کی. تو اس لیے ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. ہمارا جو دوسرا سیکشن ہے وہ ہے مسنون دعائیں. مسنون دعائیں جو ہیں یہ ہمیں وقتاً فوقتاً ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. مثال کے طور پر جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے. کھانا کھانے کی دعا کون سی ہے؟ کھانا کھانے سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. سارے بچے اپنا مائک آن کیے بغیر اس دعا کو پڑھیں میرے ساتھ. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کیا. میں نے اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے کھانا شروع کیا. دیکھیں جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں، کھانا سٹارٹ کرتے ہیں، اگر ہم کھانے سے پہلے دعا نہیں پڑھتے تو پھر ہمارے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے. تو ہم اپنا کھانا کیوں شیطان کو کھلائیں؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہم یہ دعا پڑھیں گے تو پھر شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوگا. تو سارے بچے کوشش کریں کہ آئندہ سے ضرور دعا پڑھ کر ہی کھانا کھائیں گے. اب افطاری جب کریں گے تو افطاری شروع کرنے سے پہلے ہم نے دعا ضرور پڑھنی ہے انشاءاللہ. اور اگر ہم کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول گئے ہیں تو پھر ہم نے کھانے کے درمیان میں جب بھی دعا یاد آئی تو ہم نے کھانے کے درمیان میں دعا پڑھ لینی ہے. لیکن اب ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ اب ہم نے یہ والی دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اولہ وآخرہ. بسم اللہ، پڑھ لیں سارے میرے ساتھ. بسم اللہ اولہ وآخرہ. اس کا میننگ کیا ہے؟ میں نے اس کے اول اور آخر میں، یعنی میں نے اس کے سٹارٹ میں اور اینڈ میں اللہ کا نام لیا. تو یہ دعا ہمیں لازمی پڑھ لینی چاہیے جب ہم شروع میں دعا پڑھنا بھول گئے ہوں. اور جب ہم کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے کے بعد بھی ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے.
وہ دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ دعا ہے کھانا کھانے کے بعد کی. اس دعا کو بھی ہمیں لازمی پڑھ لینا چاہیے. اب سارے بچے میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے. اپنا مائک آن نہیں کیجیے گا کوئی بچہ بھی. پڑھیں سارے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے تو ہم ایک دفعہ دوبارہ اس کو ہم اس کو 3 مرتبہ پڑھیں گے. دوبارہ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اس دعا کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا. اللہ کا بہت شکر ہے. لیکن کھلاتے پلاتے تو اللہ تعالیٰ نان مسلم کو بھی ہیں. تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کے اوپر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو اس میں ہم دعا میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. تو یہ کھانا کھانے کی دعائیں تھیں. ان دعاؤں کو پڑھنے کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. اور یہ دعا آپ نے خود بھی پڑھنی ہے سب بچوں نے. اور جب بھی کھانے کا ٹائم ہوگا تو آپ نے اونچی آواز سے پڑھنی ہے تاکہ سارے گھر والے دعا پڑھ لیں. اور آپ نے سب کو یاد کرانا ہے کہ کھانا شروع ہونے لگا ہے تو دعا پڑھ لیجئے. تو اب ہم کھانے کے آداب ہم تھوڑے سے بیان کریں گے. ہر کام کے کچھ مینرز ہوتے ہیں, کچھ آداب ہوتے ہیں. تو کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں. کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے لگیں کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں. کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جب بھی کھانے کا ارادہ کرتے تھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے تھے پھر کھانا سٹارٹ کرتے تھے. تو اس لیے آپ نے ہاتھ ضرور دھونے ہیں کھانا کھانے سے پہلے. سب بچے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اس کے بعد دوسرا کھانے کا ادب یہ ہے کھانا بیٹھ کر کھایا جائے. چلتے پھرتے کھیلتے ہوئے کھانا نہیں کھانا. جب بھی کھانا کھانا ہے آپ نے سکون سے ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور دوسرے بچوں کو بھی بٹھا دینا ہے. ان سے کہنا ہے کہ بس اب کھانا کھانے لگے ہیں تو اب کوئی کھیل نہیں, اب صرف کھانا کھائیں گے. اور آپ کھانا کھائیں اور مزے لے لے کر کھانا کھائیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ کھڑے ہو کر کھانا لیٹ کر کھانا یہ جو ہے اس سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے. تیسرا یہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے. جو ہم نے ابھی دعا پڑھی تھی بسم اللہ وعلی برکت اللہ, یہ دعا پڑھ کر کھانا کھانا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. اور پھر آپ کو بتایا تھا کہ اگر شروع میں دعا پڑھنا بھول گئے ہیں, آپ نے کھانا سٹارٹ کر ہی لیا ہے تو پھر دوسری دعا پڑھ لینی ہے. بسم اللہ اولہ وآخرہ. اچھا, کھانے کا اگلا ادب یہ ہے
کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے. کھانا ہمیشہ آپ نے رائٹ ہینڈ یوز کرنا ہے کھانا کھانے کے لیے, اور دائیں ہاتھ سے آپ نے کھانا کھانا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں. اس کے بعد کھانا برتن کے کناروں سے کھانا ہے, پلیٹ کے درمیان سے آپ نے کھانا نہیں کھانا, بلکہ آپ نے ایک طرف سے ایک سائڈ سے کھانا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کی برکت جو ہے وہ درمیان میں ہوتی ہے. پلیٹ جو سالن ہوتی ہے, سالن کے بالکل درمیان میں یا روٹی کے درمیان میں اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. تو ہم اگر کھانا درمیان سے کھانا شروع کر دیں گے, پلیٹ کے درمیان سے ہم کیا کہتے ہیں سالن کھانا شروع کر دیں گے, تو پھر کھانے میں برکت نہیں رہے گی. برکت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں, یہ ہوتی ہے برکت. اچھا, اسی طرح جب کھانا کھائیں تو ٹیک لگا کر نہ کھائیں. آپ نے کسی دیوار کے ساتھ ٹیک یا چیئرز کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ نے کھانا, یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا, بلکہ بغیر ٹیک لگائے آپ نے کھانا ہے. اور اسی طرح کھانا گرم گرم کھایا جائے, کھانا گرم گرم نہ کھایا جائے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرم گرم کھانے سے منع کیا ہے, اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرم گرم کھانے سے بچتے تھے. اور کھانے کا جو ایک اہم ادب ہے وہ یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالا جائے. کھانے میں یوں نہ کریں کہ یہ کھانا اچھا نہیں بنا ہوا, اس میں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ ایسا کیوں نہیں ہے. کھانا اگر آپ کو پسند ہے تو کھا لیں, اگر پسند نہیں آ رہا, بالکل نہیں کھایا جا رہا, تو خاموشی سے کھانا چھوڑ دیں, کچھ اور کھا لیں جو آپ کو پسند ہو. لیکن آپ نے کھانے کی برائی نہیں کرنی کہ یہ ایسا کھانا ہے, یہ ایسا کھانا ہے, یہ کیوں بنا لیا ہے, یہ مجھے پسند نہیں ہے. ایسی باتیں بالکل بھی نہیں کرنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا کھانا بند کر دیں گے. تو اس لیے کھانا اگر آپ کو پسند ہو تو کھا لیں, اگر اچھا نہیں لگ رہا تو کچھ اور کھا لیں, لیکن زبان سے کچھ بھی نہیں کہنا آپ نے. اور کھانے کا ایک اور آپ کو ادب یہ ہے آپ کے لیے کہ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے. کھانا صرف اور صرف اتنا کھائیں جتنی آپ کو بھوک ہے. آپ کی بھوک ختم ہو چکی ہے, آپ نے کھانا کھا لیا ہے اور آپ سیر ہو گئے ہیں, آپ پھر زبردستی کھاتے جا رہے ہیں, تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کھانا پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے. اور اسی طرح کھانے کا ایک ادب یہ ہے کہ کھانا مل کر کھایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پلیٹ لی, اپنا کھانا لیا, اپنے چاول لیے, آپ ایک طرف چلے گئے, دوسرے نے کھانا لیا وہ الگ چلا گیا. آپ نے کھانا لے کر اپنا علیحدہ نہیں بیٹھنا, بلکہ آپ نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا ہے. اور اگر الگ الگ کھا رہے ہوں تو آپ نے کہنا ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے سب. تو کھانا ہمیشہ سب کے ساتھ بیٹھ کر مل کر کھانا ہے. اور جب بھی کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے درمیان جب بھی کھانے کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ نے سب سے پہلے بڑوں کو آپ نے وہ چیز دینی ہے. ایسا نہیں ہے خود آگے بڑھ کر خود اس کو سب سے پہلے بسکٹ آئے ہیں تو سب سے پہلے بسکٹ اٹھا لیے, اور کچھ اور کھانے کی چیز آئی ہے, نیمبو آئی ہے, کوئی چیز آئی ہے, سب سے پہلے آپ نے ہاتھ مارا ہے اور اپنا ہاتھ بھر لیا ہے اور کھانا شروع کر دیا ہے. تو ایسا نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. جب بھی کھانے کی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بابا کو, اپنی ماما کو کہنا ہے کہ آپ لیں. جب وہ لیں گے تو پھر آپ نے ان کے بعد آپ نے کھانا شروع کرنا ہے. تو سب سے پہلے کھانے میں ہمیشہ بڑوں کو آپ نے فرسٹ رکھنا ہے, خود آپ نے ہمیشہ سیکنڈ رہنا ہے.
اور اسی طرح کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے، کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے۔ اور یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے تو انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی پلیٹ کو بالکل صاف کر دیا کرتے تھے، کھانا پلیٹ میں صرف اتنا ڈالتے تھے جتنا کھا سکتے تھے، اور پھر پلیٹ کو بالکل صاف کرتے تھے، پلیٹ میں کھانا چھوڑتے نہیں تھے۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، آپ نے صرف پلیٹ میں اتنا کھانا لینا ہے جو آپ کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد اور ضرورت پڑے تو اور لے لیجئے گا، لیکن ایک ہی دفعہ پلیٹ بھر لی اور پھر بعد میں آپ سے کھانا نہ کھایا جائے تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اچھے بچے ایسے نہیں ہوتے، اچھے بچے ہمیشہ اپنی پلیٹ کو صاف کرتے ہیں، پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیا جائے۔ اپنے ہاتھ آپ نے دھو لینے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو اس کے بعد ہاتھ دھو لو، اور جب ہاتھ دھو لیا آپ نے، آپ کھانے سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور آپ نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لینی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ یہ جو دعا ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، یہ دعا آپ نے پڑھ لی۔ ہمارا دوسرا سیشن دعاؤں کا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اب ہمارا جو تیسرا سیشن ہے وہ ہے کہ ہم کوئی کہانی اور قصہ سنیں گے۔ تو آج جو ہم قصہ سنیں گے وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر تھے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی بات مانا کرو، اللہ تعالیٰ جو کہیں وہی کیا کرو، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ کام آپ نہ کیا کرو، اور عبادت صرف اللہ کی کیا کرو، بتوں کی عبادت نہ کیا کرو۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سمجھانا شروع کی۔ قوم صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانتی تھی، وہ تو یہ بھی نہیں ماننے کو تیار تھے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو ان کی قوم نے، ان کے لوگوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پہاڑ کو اللہ سے کہیں کہ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کریں، اور وہ اونٹنی بہت بڑی ہو، وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو کہ اس پوری زمین پر اس سے بڑی اونٹنی دنیا میں کوئی بھی نہ ہو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ سے ایک اونٹنی پیدا کی جو بہت بڑی اونٹنی تھی، اور وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ پوری دنیا میں اس سے بڑی اونٹنی کوئی بھی نہیں تھی۔ تو صالح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی اور اونٹنی پیدا ہو گئی تو ان کے لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے کو تیار تھے۔ وہ اونٹنی جو تھی وہ چونکہ بہت بڑی تھی، تو وہ اونٹنی جب پانی پینے کے لیے جاتی تھی چشمے پر یا کنویں پر تو وہ سارا پانی پی جاتی تھی، اور جب وہ کھانے کے لیے کھانا کھاتی تھی تو وہ سارا کھانا کھا جاتی تھی۔ تو جب وہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو سارا کھانا اور سارا پانی یہ پی جاتی ہے اور ہمارے لیے پانی پینے کو نہیں بچتا، تو انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ اپنی اونٹنی کی ایک باری مقرر کر لو، ایک دن آپ کی اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ہم پانی پیا کریں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اونٹنی ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن باقی سب لوگ پانی پیا کریں گے، کیونکہ اونٹنی سارا پانی ختم کر دیتی تھی۔ لیکن صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کا آپ نے خیال کرنا ہے،
آپ نے اس کو بالکل تکلیف نہیں پہنچانی، آپ نے اس اونٹنی کو بالکل تکلیف نہیں پہنچانی اور بالکل اس کو آپ نے ذبح نہیں کرنا۔ اگر تم نے اس کے بارے میں کچھ غلط خیال تمہارے دل میں آ گیا تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر عذاب بھیج دیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور انہوں نے پلان بنایا کہ ہم اس اونٹنی کو ذبح کر دیں گے۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام قیدار تھا۔ اس قیدار کو کہا گیا کہ تم اونٹنی کو ذبح کر دو، ہم تمہیں انعام دیں گے۔ تو قیدار نے ایک دن موقع پایا اور اس نے جا کر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس کو مار دیا۔ تو صالح علیہ السلام کو جب پتہ لگا تو صالح علیہ السلام نے اپنے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تھی، اللہ کی اونٹنی کو تم نے مار دیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے۔ تو 3 دن ہے تمہارے پاس، اب ان 3 دنوں کے اندر تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ تو پہلا دن آیا، پہلے دن ان لوگوں کے چہرے وہ زرد پڑ گئے، یلو ہو گئے ان کے چہرے، اور دوسرا دن جب آیا تو دوسرے دن ان لوگوں کے چہرے سرخ ہو گئے، لال ہو گئے، ریڈ کلر کے ان کے چہرے ہو گئے، اور تیسرے دن ان کے چہرے بالکل بلیک اور کالے ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، فرشتے نے آ کر ایک چیخ ماری اور اس سے وہ سارے لوگ جو ہیں وہ مر گئے۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ اس سے ان سب لوگوں کا سب لوگ جو ہیں وہ مر گئے اور سارے کے سارے فوت ہو گئے اور اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ تو دیکھو وہ لوگ جو صالح علیہ السلام کے پاس تھے وہ صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیخ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مار دیا اور موت دے دی، اور اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈالیں گے۔ تو جو بچہ اللہ کی بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا، آج جو ہمارا لیسن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے اور ہم نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے جب بھی کھانا کھائیں گے تو ہم نے کھانے کھاتے ہوئے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھنی ہے، اور اگر کھانے کے سے پہلے بھول گئے تو درمیان میں دعا پڑھ لینی ہے، اور کھانے کے بعد بھی لازمی دعا پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو آج سارے بچے افطاری کے اندر ان سارے آداب کا خیال رکھیں گے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کھانا سٹارٹ کریں گے، اور کھانا اپنے سامنے سے کھائیں گے، دوسروں کے سامنے سے کھانا نہیں کھائیں گے، اور کھانا کناروں سے کھائیں گے، ایک طرف سے ایک سائڈ سے کھائیں گے، پلیٹ کے درمیان سے نہیں کھائیں گے، اور صرف پلیٹ میں اتنا کھانا ڈالیں گے جتنا کھانا ہم کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا، اور کھانا کھانے کھاتے یہ نہیں کہنا یہ ایسا ہے، یہ ایسا کیوں بنایا، اس میں یہ کیوں نہیں ہے، اس میں یہ کیوں نہیں ہے، ایسی کوئی بات بھی آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی، کھانے کی بالکل برائی نہیں کرنی۔ کھانا اچھا لگ رہا ہے تو کھا لینا ہے، اگر اچھا نہیں لگ رہا تو آپ نے کچھ اور چیز کھا لینی ہے اور کھانے کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کھانا ہم کھا لیں، وہ جیسا بھی ہے ہم کھانے کو کھا لیں، کھانا چھوڑیں نہ۔ تو ان سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے آخر میں آپ نے دعا پڑھ لینی ہے، اور ان سارے آداب پہ آپ نے خود بھی چلنا ہے اور سارے دوسرے بچوں کو بھی آپ نے یہ آداب سکھانے ہیں۔ سارے بچے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ہمارا لیکچر اسی پر ختم ہوتا ہے۔ بات سب کو آ رہی ہے ابھی؟
जी बच्चों, अब हमने जो आज जो कुछ पढ़ा है, तो आज आप लोगों ने इसको याद भी करना है। जी, मुझे अब जिन जिन बच्चों के मैं नाम लूँगा, तो वो अपना माइक जो है वो म्यूट करेंगे। वो अपना माइक अनम्यूट करेंगे। जी, वो अपना माइक अनम्यूट करके तो फिर जो है वो मुझे बताएंगे कि आज उन्होंने कोई एक अच्छी बात क्या सीखी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे नजर आ रहे हैं मोहम्मद शाहजैन। जी शाहजैन बेटा, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें और बताएं कि आज आपने क्या सीखा। एक बात आपने बतानी है, अच्छी बात, आज क्या सीखी है। ये मैंने अनम्यूट। चलें, उसके बाद है वानिया फरहान। बेटा आप बताएं आज आपने एक क्या अच्छी बात सीखी है। मैंने आज एक अच्छी बात सीखी कि हम लोगों को खाने के दरमियान से खाना नहीं खाना चाहिए, साइड से खाना चाहिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना चाहिए। जी, खाना खाने की क्या दुआ है। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। खाना खाने की शुरू करने की क्या दुआ है। बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह। जी जी शाहजैन बेटा, आप वापस आ गए हैं, शायद मेरे ख्याल से आप लीव हो गई थी मीटिंग। आप बताएं आज आपने क्या अच्छी बात सीखी है। जी अब बोलें, मैंने आपका जो माइक है वो अनम्यूट कर दी। शाहजैन बेटा। जी अब शाहजैन बेटा, अब आप खाना मिलकर खाएं। खाना मिलकर खाना चाहिए, शाबाश। जी अब इब्राहिम मुझे नजर आ रहे हैं, इब्राहिम ने टोपी पहनी हुई है। तो इब्राहिम बेटा मुझे बताएंगे कि आज अच्छा मुझे बताएं कि इब्राहिम बेटा आपका रोजा है या नहीं। आपकी एज कितनी है, अपना नाम बताएं और फिर बताएं आगे, फिर बताएं कि आज मैंने अच्छी बात ये सीखी। आपका नाम इब्राहिम है, किस क्लास में पढ़ते हैं। किस क्लास में। 1 में, शाबाश। जी आज आपने क्या अच्छी बात सीखी है। जी क्या अच्छी बात सीखी है। खाना मिलजुल कर खाना चाहिए। मुझे आवाज नहीं आ रही। जी आवाज अब आ रही है। जी अब आवाज आ रही है। आप मुझे अब अपना बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। मैं 3 क्लास में हूँ। शाबाश। तो आपके साथ छोटी जो बैठी वो सिस्टर है, वो भी क्लास ले रही हैं, कौन है, या भाई है। बहन है। बहन है, छोटी है बड़ी है आपसे। दोनों एक साल में, दोनों 9 इयर्स की है। अच्छा, तो आपका क्या नाम है बेटा। अनाया। अनाया, चले शाबाश। जी इसके बाद अजीम वकार, 2 बहन भाई बैठे हुए हैं। तो आप लोगों का मैं माइक जो है वन म्यूट कर रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताएं अपने बारे में, अपना नाम बताएं, किस क्लास में पढ़ते हैं और आज क्या अच्छी बात सीखी। बताए। बोलो सर मैं अजीन हूँ। बोलो सर मैं अजीन हूँ। अच्छा आप अजीन हैं जी। और आपके साथ कौन बैठे हुए हैं। मेरे भाई।
क्या नाम है इनका? अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक। हम्म। जी, आप लोग कौन से शहर से हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कराची। कौन सा शहर? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कहाँ से हैं? कराची। कराची। तो आज आप दोनों ने क्या अच्छी बात सीखी है? खाने के दरमियान से खाना नहीं खाना चाहिए, कोने से वो किनारे से खाना चाहिए, और बड़ों को पहले खाना खाना चाहिए और फिर बाद में खाना चाहिए। पहले जी, जब आपके सामने पहले खाना पेश आए तो पहले बड़ों को पेश करना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। जी, अब नीचे बैठे हुए छोटे से आसिफ मसूद खान। जी बेटा, आपका माइक मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका ऑप्शन आएगा, आपने अनम्यूट कर लेना है। जी शाबाश, अब बात करें। क्या नाम है आपका? अच्छा, आपकी आवाज बेटा मुझे नहीं आ रही। अरे नेट नहीं चल रहा। अब बात करें आसिफ बेटा। अच्छा, ये हैंड रेज किया हुआ है मोहम्मद एंड इनाया ने, तो इनका मैं म्यूट माइक जो है अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, नीचे आसिफ मसूद खान, कायनात एंड ईमान। जी, अच्छा, हुसैन काशिफ जो हैं इनको मैं जो माइक है वो, अच्छा, कायनात एंड ईमान, आप लोग बेटा बताएं। हम लोगों ने ये सीखा है कि हम लोगों ने खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, और खाने के बाद हम लोगों ने खाने के बाद की दुआ पढ़नी चाहिए। जी शाबाश। अच्छा, ये हुसैन काशिफ आपने हैंड रेज किया हुआ है, तो अब आप मुझे मैं आपका माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हासिन काशिफ है, हुसैन काशिफ नहीं है। अच्छा, हासिन काशिफ, जी बेटा। मैंने आज खाने के आदाब सीखे, और माँ बाप का कहना मानना चाहिए, मिलकर खाना चाहिए, दुआएं पढ़नी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आपने जब अफ्तारी करनी है तो अफ्तारी वक्त अपनी मम्मा की हेल्प करनी है ना? इंशाल्लाह सब बच्चे करेंगे ना इंशाल्लाह? जी जी, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, ये नाम नहीं आ रहा, आईफोन। आपको मैं जो है, अब आप बताएं, अपना तारुफ करवाएं, नाम बताएं और क्या अच्छी बात सीखी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलीना है, और मैं इस रमजान क्लास में है ना वो ऐड हुई हूँ, शाबाश। और मैंने आज ये सीखा है कि हमें आज इस्लाम में जो हमें तरीके सिखाए वो सीखे, और हमें अल्लाह खाने के आदाब इस्तेमाल करने चाहिए कारी खाते साहब वक्त। ने आज आप खाने लोगों को की कौन सी कहानी सुनाई है? आज हमें अब्दुल्ला और उसके 2 बकरे की सुनाई है, और और हज़रत शाबाश, अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुनाई। शाबाश, शाबाश। जी, इंशाल्लाह अगले हम 12 दिन हमारी क्लास होगी, तो हम सब इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कल आपने इंशाल्लाह। आप सब ने क्लास में इंशाल्लाह। आके, अच्छा, बाकी जो नीचे बच्चे रह गए मैं सबसे इंशाल्लाह अभी पूछ लेता हूँ, क्योंकि कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि यानी मुझसे भी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, बात करें, कौन? अपना नाम बताएं और बताएं। हमारा आज है जी, बात करें, शाबाश। मैं किस 3 क्लास में क्लास पढ़ते हैं आप? वहाँ पर 3 क्लास में पढ़ते हैं, अच्छा। आज रावलपिंडी। आपने क्या सीखा है? खाना नौकर से खाना चाहिए, और बेचैन खाना चाहिए, और दुआ पढ़ के खाना चाहिए।
अच्छा, तो कौन सी दुआ पढ़ के खाना खाएंगे आज? आपने इफ्तारी करनी है? जी। पकौड़े खाएंगे या खजूर या चाट? खजूर। खजूर खाएंगे। खजूर खाने से पहले क्या पढ़ना है? शाबाश, दुआ पढ़ के करना है खाना है, ठीक है? जी। अफ्तारी में मम्मा की हेल्प करानी है आपने। जी, ये नीचे शाहिद इकबाल जो है, आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर लें। शाहिद इकबाल कुरैशी। जी शाबाश, आपका बेटा आपका माइक जो है वो अनम्यूट हो चुका है। अब आप बताएं, अपना नाम बताएं, किस शहर से हैं, आज के आपने कौन से दो कहानियां सुनी हैं, एक कहानी का नाम बताएं। जी आपकी आवाज आ रही है, बात करें। जी आप लोगों की क्लास में 2 मिनट रह गए हैं, तो इंशाल्लाह कल आप लोगों की क्लास 3 बजे शुरू हो जाएगी और 2:30 पे इंशाल्लाह आप लोगों को क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो सब बच्चों ने क्लास से पहले अपने यानी क्लास शुरू होने से पहले अपनी जगह पर आ जाना है। और जो आज आप लोगों को होमवर्क दिया गया है, होमवर्क क्या है आज आप लोगों का, कि अफ्तारी करते वक्त आप लोगों ने ऊंची दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। नमाज कैसे हम नमाज का सिखा। जी बेटा इंशाल्लाह आज पहला सबक था ना, तो अगला दूसरा तीसरा सबक आपके टोटल 12 लेसन होने हैं, ठीक है? 12 लेसन होने हैं, ठीक है? तो फिर उसमें ना आप लोगों को आगे नमाज का लेसन, नमाज का तरीका भी सिखाया जाएगा, इंशाल्लाह ये सारा कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है? ठीक है। आसिफ बेटा आपकी आप बात करना चाहते हैं, आपका बात करें। पहले आपने बात करनी थी लेकिन नहीं कर सकते। आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है? तो चलें हम आज की क्लास का फिर एंड करते हैं, ठीक है? तो आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, ओके? और अपना होमवर्क नहीं भूलना, ठीक है? कल क्लास शुरू होने से जब शुरू होगी तो सब अपना अपना बताएंगे कि आज उन्होंने अपना होमवर्क किया था कल इफ्तारी से पहले, और सुबह जब सहरी करनी है या आप लोग जो छोटे हैं रोजा नहीं रखते तो नाश्ता करना है, नाश्ते से पहले और कल दिन का अगर खाना खाना है तो उससे पहले क्या करनी है, दुआ पढ़नी है, ठीक है? और ऊंची दुआ पढ़नी है, ठीक है? जी जी। चलें ठीक।